औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। उम्मीद है आपके सारे सेशंस अच्छे चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लर्निंग कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्टिव टीचर इन 21st सेंचुरी। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और इस पे आप लोग नई डायमेंशंस में कुछ चीज़ों को सीखेंगे और इस पे हम आपसे शेयरिंग करते हैं इस हवाले से। और चंद चीज़ों को पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव टीचर, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ये क्या चीज़ है, 21st सेंचुरी के चैलेंजेस क्या हैं, इन पे आज हम बात करेंगे शॉर्ट टाइम के अंदर। तो आइए आपसे हम आज की ट्रेनिंग का स्लोगन शेयर करते हैं। टॉपिक स्लोगन, ट्रेनिंग स्लोगन है आपका मैंने बोलना है हाउ हाई, तो आपने इधर इन बॉक्स में लिखना है स्काई हाई। और जहां जहां भी आप बैठे हैं, कलेक्टिव ट्रेनिंग हो रही है आपकी, स्कूल में स्टाफ जो है कंबाइन शक्ल में बैठा है, तो वहां पे एक आवाज गूंजनी चाहिए आपकी। जैसे ही मैं बोलूं हाउ हाई, तो आपकी वॉइस आनी चाहिए स्काई हाई। ओके, रेडी हैं? हाउ हाई, स्काई हाई, हाउ हाई, स्काई हाई, हाउ हाई, स्काई हाई। सितारों से आगे जहां और भी हैं। ये जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, इसकी दो तीन डायमेंशंस हैं, मगर उसमें एक जो डायमेंशन है वो है इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। किस तरह हम अपनी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और यकीनन आप सारे लोग ही रिफ्लेक्टिव टीचर्स हैं जो कंटिन्यूटी के साथ अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग सेशन में बहुत बड़ी तादाद शामिल है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं इधर मौजूद, वो स्कूल में भी अरेंज करके बैठे हैं और टीचर्स उनमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, नोट्स ले रही हैं और प्रिंसिपल इसकी शेयरिंग कर रहे हैं। तो लिहाजा जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का एक थीम आपसे शेयर कर रहे हैं कि हमें अपने सफर को रोकना नहीं है, एक जगह पे स्टेबल नहीं होना, बल्कि हमें अपनी मसलसल इम्प्रूवमेंट करनी है और आगे बढ़ते जाना है। और कितना आगे बढ़ना है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। और एक हम इकबाल का शेर यहाँ पे कोट करते हैं, ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। तो ये वो विजन है इकबाल का, जो टीचर्स के ज़हन में हम वक्त रहना चाहिए और आगे स्टूडेंट्स को भी हमें वही विजन देना है, वही थीम देना है। ये क्या चीज है जो आपको नजर आ रही है इस वक्त? आप में से कुछ मेंबर्स हैं जो अपने प्रिंसिपल्स को रिप्लाई कर रहे हैं, इनबॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं कि बहुत हरे भरे दरख्त नजर आ रहे हैं, माउंटेन है, पानी है। मगर देखिएगा इसमें एक पूरा रिफ्लेक्शन जो हमें पिक्चर में, रियल पिक्चर में नजर आ रहा है, वही हमें रिफ्लेक्शन भी नजर आ रहा है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए लेकर आए हैं रिफ्लेक्टिव, कि ये जो आपका रिफ्लेक्शन है आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, आपकी प्रोफेशनलिज्म का, और इसके साथ ही आपके करेक्टर का, आपकी हैबिट्स का, आपके पास जो स्किल्स हैं, आपके पास जो नॉलेज है, वो सारा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, इस पे बात करेंगे। और फिर एक टीचर अपने आप को किस लेवल पे ले आए कि उसका रिफ्लेक्शन, उसकी पर्सनैलिटी भी उसी तरह से आइडियल हो स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स का दिल करे कि हम इस टीचर को रोल मॉडल लें और आपसे वो चीजें अडॉप्ट कर रहे हों। तो ये रिफ्लेक्शन हम चाहते हैं कि सेम रिफ्लेक्शन आपका स्टूडेंट्स पे पड़े, और उसके साथ ही अपने पर्सनैलिटी को हमने इम्प्रूव करना है मसलसल। मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स को हमें मसलसल लेते रहना, लर्निंग खुद भी करनी है। ओके, जब एक थीम आप समझ गए हैं रिफ्लेक्शन के हवाले से, तो रिफ्लेक्शन के हवाले से हम एक स्टेटमेंट्स हैं कुछ आपसे शेयर करते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मींस लुकिंग एट व्हाट यू डू इन द क्लास। अब रिफ्लेक्टिव की मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं कि एक तो आपने देखा कि हमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट करनी है, और दूसरे नंबर पर एक थीम आपने समझा है कि हमारा रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स तक जाना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब जो है वो है कि आपने देखना है कि आपने क्लासरूम में क्या किया है, आप क्या करते हैं, और थिंकिंग अबाउट व्हाई यू डू इट, आप क्यों कर रहे हैं। स्टार्ट विथ व्हाई, साइमन साइनी की बुक है।
وہ لکھتے ہیں کہ اسٹارٹ ود وائی. ہمیں ہر وقت جو بھی ٹاسک کرنا ہے، ہوم ورک دے رہے ہیں، کوئی بھی ٹاپک پڑھا رہے ہیں، اٹینڈنس مارک کر رہے ہیں، اسمبلی ہو رہی ہے، تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اسٹارٹ ود وائی. تو thinking about why you do it and thinking about if it works. تو why کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے، تھنکنگ کرنی ہمیں. اور تھرڈ پہ ہے پروسیس آف سیلف آبزرویشن اینڈ سیلف اویلویشن، سیلف اسیسمنٹ. تو ایک تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کلاس روم میں ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اور تھرڈ پہ ہے کہ ہم نے پورا اپنا سیلف آبزرویشن کرنی ہے، اویلویشن کرنی ہے کہ اس کو امپروومنٹ میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز پریکٹس کر رہی ہیں، ہوم ورک دے رہی ہیں، تو 5 سال پہلے جو بھی ٹیکنیکس یوز کر رہی تھیں وہی 5 سال کے بعد کوئی بھی انہوں نے امپروومنٹ نہیں اپنی پریکٹس کے اندر، پروفیشنلزم کے اندر لے کر آئے. تو وہ پریکٹس کو ہمیں ان کرنا ہے. تو اب دیکھیے گا ریفلیکٹیو پریکٹس، ہم جو ورڈ یوز کریں پریکٹس، تو اس وقت جو ٹیچرز کو چیلنجز درپیش ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ نالج ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، بی ایڈ کیا ہے، ہم ٹریننگ ورک شاپ لے رہے ہیں، مگر بے شمار چیزیں ہم نے لیں، اپنے پاس سیو کر لیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیشنٹ ہے اور ایک ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتا ہے اور وہاں سے میڈیسن لے آتا ہے، اور ایک ڈوز لی ہے، ڈاکٹر نے کہا 1 ویک آپ نے پوری ڈوز لینی ہے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو یوز کرنا ہے تو آپ کو شفا ملے گی، تو آپ کی گروتھ ہوگی، تو آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اب ہم نے ایک ٹریننگ لی، دوسری ٹریننگ لی، تیسری لی، بی ایڈ کا کورس کیا، ہمیں پرنسپل صاحب سے انسٹرکشنز ملی اور ہم نے بکس پڑھی، وہاں سے ہم نے چیزیں لی. تو وہ پیشنٹ ایک ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہے اور ایک ڈوز لیتا ہے اور کہتا ہے آرام تو آیا ہی نہیں ہے، پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر تیسرے کے پاس جاتا ہے، پھر چوتھے کے پاس جاتا ہے اور 5ویں کے پاس جاتا ہے، تو 6ٹھے کے پاس جانے کے قابل نہیں رہتا، جو کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. اور 6ٹھے ڈاکٹر کو جب گھر بلایا جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں میڈیسن ہی سجی ہوئی ہیں ساری. تو وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ ایک ڈاکٹر سے میڈیسن لیتا ہے اور ایک ڈوز لے کر اس کو پھر رکھ دیتا ہے، پھر نئے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ ایک ڈوز سے تھوڑا آرام آتا ہے، ہمیں بار بار پریکٹس کرنی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس ڈاکٹر نے کہا کہ اب جو میڈیسن دے رہا ہوں اس کو آپ نے کنٹینیوٹی کے ساتھ یوز کرنا ہے. تو ہم جو مختلف ٹریننگز میں ٹولز اور ٹیکنیکس، آپ نے بہت زیادہ بنڈل آف ٹیکنیک سیکھی ہیں، ہمارے جتنے بھی ٹرینرز آئے. تو اب ہے کہ آپ کے پاس اس کا ریکارڈ ہو اور اس کے ساتھ ہی آپ ایک ویک میں اس کی پریکٹس کریں، ایک چیز کو لیں اور اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے. ریفلیکٹیو میں ایک چیز ہے کہ ہمیں فوکس کرنا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ اس پہ ہمیں پریکٹیکل ایکشن کرنا ہے. اور جب ایکشن کریں گے تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اس پہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اس کو شارٹ ورڈنگ کے اندر. تو امید ہے کہ آپ ایک تھیم کو سمجھ گئے کہ فوکس کرتے ہوئے ہمیں پریکٹس میں لے کر آنا ہے. بے شمار ٹولز، ٹیکنیکس اور بکس ہم اپنے پاس رکھتے ہیں مگر ہم ان کو پریکٹس میں نہیں لے کر آ رہے، کیا فائدہ. تو لہٰذا یہ ساری ٹیکنیکس کو ہمیں یوز کرنا ہے پریکٹیکلی. یہ دیکھیے گا ٹیچرز کی جو ریفلیکشن ہے، اوورال جو ریفلیکشن ہے اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں. ایک تو جیسے آپ نے دیکھا کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ امپروومنٹ کرنی ہے تو ٹیچرز انر ریفلیکشن کرے گا. انر ریفلیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں غور و خوض کرنا ہے کہ ابھی ایک لیکچر ہوا اور ہمارے پاس نوٹ بک ہوگی، اس میں جو بھی ٹیکنیکس یوز کی ہیں، جو بھی ہرڈلز آئی ہیں، وہ ہم نے اپنی ریفلیکٹیو بک پہ، ریفلیکٹیو ڈائری پہ نوٹ کر لینی ہے اور اس پہ غور و خوض کرنا ہے. نیٹ پہ جا کے اس کی سرچ کرنی ہے کہ اس پرابلم کو، اس ہرڈل کو ہمیں کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو 20 ٹیکنیکس انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. ہمارا جو پرپز ہے کہ آپ کے اندر لرننگ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کر دیا جائے. ریفلیکشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے اندر لرننگ ایٹیچیوڈ ڈیولپ نہیں ہوتا. تو ہمیں انر ریفلیکشن کرنا ہے، اپنے اندر غور و خوض کرنا ہے، فکر و تدبر کرنا ہے. تھنکنگ اینڈ ریفلیکشن، فکر و تدبر اور غور و خوض کرنا ہے اور نئی چیزوں کو کریٹ کرنا ہے، کریشن کرنی ہے. تو جب ہم انر لوکنگ کریں گے، اندر سے دیکھیں گے کیا میں نے جو پڑھایا ہے کیسا پڑھایا ہے، کیوں میں پڑھا رہی ہوں،
اور اس کے بعد اس کے اندر امپروومنٹ کیسے ہو سکتی ہے, تو انر ریفلیکشن ٹیچر کرے گا. اور دوسرے نمبر پر ریفلیکشن آف لیسن, آپ نے 30 منٹس اور 20 منٹس اور 15 منٹس کا ایک لیسن ڈلیور کیا, مختلف ٹیچنگ ٹیکنیکس, لیکچر میتھڈ کو, ڈیمونسٹریٹو میتھڈ کو, کولیبریٹیو میتھڈس, یہ ساری مائکرو میکرو ٹیچنگ سکلز کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اسٹوڈنٹس تک کنوے کر دیا نالج, مختلف ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہوئے. اب اس کے بعد آپ نے ریفلیکشن لینا ہے لیسن کا, کہ جو تھیم آپ کے مائنڈ میں تھا کیا وہی کنسپٹ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں شفٹ ہو گیا ہے. اور یقینی طور پہ آپ ان سے مختلف طرح کے کویسچنس پوچھیں گے, کوئی ایکٹیویٹی دیں گے, ٹاسک دیں گے, گروپ ایکٹیویٹی ہوگی, تو اس سے آپ ان کا ریفلیکشن چیک کریں گے کویسچن آنسر کی شکل میں, کوئی ٹاسک دے کے, اسکول ورک, کلاس ورک کی شکل میں. تو یہ ریفلیکشن ہے. اب ٹیچر عام طور پہ نالج اور مختلف میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے نالج تو ٹرانسفر, ورڈز تو ٹرانسفر کر دیتی ہے, مگر چیلنج ہے کہ ریفلیکشن نہیں دیکھا جاتا. اب جب بچے گھر جاتے ہیں اور آدھی چیزیں کلاس میں بھول چکے ہیں, آدھی گھر جاتے ہی بھول جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ٹیچر کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ٹیچر کو تو پڑھانا نہیں آتا. اب وہی اسٹوڈنٹ جب ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے, ہوم ٹیوشن میں اپنی ٹیچر کو, اپنے کوچ کو شیئر کرتا ہے, تو وہ پوچھتا ہے, تو اسٹوڈنٹ کو تو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. جب اسٹوڈنٹ کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو اس کا جو امپیکٹ جاتا ہے کہ یہ اسکول میں جو ٹیچرز ہیں ان کو پڑھانا نہیں آتا. تو لہٰذا ریفلیکشن آف لیسن لینا بہت ضروری ہے, چیک کرنا کلاس میں ہی کہ میں نے جو میرے ذہن میں تھنک تھا کیا سیم ہی اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں شفٹ ہو گیا ہے, جو میرے ذہن میں انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اسٹوڈنٹ سمجھ گئے ہیں. اور اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس ریفلیکشن. اب اس میں جو چیز ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں, ایک تو تھا کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ, اور دوسرا ہے کہ ریفلیکشن ان کی لائف سے بھی نظر آئے. اگر آپ نے پولوشن کے حوالے سے ان کو اسٹڈی کروایا ہے, نماز کے حوالے سے, کوئی ٹینسز کے حوالے سے مختلف رولز آپ نے پڑھائے ہیں, تو وہ ان کی لائف سے پریکٹیکل ریفلیکٹ ہونے چاہیے. اس میں ایک فارمولا ہے, آئی ڈو یو سی, میں کرتا ہوں اور آپ دیکھیں. I do you see, I do you see, I do you see, بار بار ہم بولتے ہیں, ہم کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ریورس کرتے ہیں, you do and I see. اور اسٹوڈنٹس جب کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ریفلیکشن پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے, اور وہ پریکٹیکلی وہ اسکلز, وہ لیسن پولوشن کے حوالے سے پڑھایا ہے, تو کیا ریپرس تو نہیں پھینک کے بچوں نے دوبارہ لیسن پڑھانے کے بعد اور آگے کنٹینیوٹی کے ساتھ اگر ریپرس پڑھے ہوئے ہیں تو پولوشن کا چیپٹر جو آپ نے پڑھایا ہے اس کا کوئی بھی امپیکٹ نہیں لیا. اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جتنے بھی لیسنس ہماری بکس میں شامل ہیں, اس کا بیسک پرپس کیا ہے. اس کا بیسک پرپس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے کلیئرٹی ملے, اسٹوڈنٹس کے اندر ایک ول پیدا ہو کہ ہمیں اس چیز کو, اس اسکل کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آنا ہے. اس میں ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں, ول, اسکل, ایکشن. ول کسی بھی چیز کے حوالے سے موٹیویشن دی جاتی ہے. اسکل میں ہم کیا کرتے ہیں, اسکل میں وہ کام کرنے کی پریکٹس کرواتے ہیں بار بار, اور ایکشن میں ہے کہ اس کی پریکٹیکل لائف میں, گھر میں, اسکول میں وہ چیزیں پریکٹیکلی نظر آنی چاہیے کہ وہ شخص پرفارم کر رہا ہے. نماز کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی لیسن پڑھایا تو اس کو اس کی موٹیویشن مل گئی ہے, نماز ہوتی کیا یہ پتہ چل گیا ہے. اور اسکل میں پراپر اس کو ایکشن کروائے جاتے ہیں, ڈیمونسٹریٹ کروائے جاتے ہیں, یو ڈو اینڈ آئی سی. اور پھر تھرڈ پہ ایکشن کے ہم نے پریکٹیکلی اس سے ریفلیکشن لینا ہے, اسٹوڈنٹس کی لائف سے پریکٹیکل ایکشن دیکھنا ہے اور وہ سوسائٹی میں امپیکٹ کرنا ہے. وہ ریفلیکشن ہم نے اسٹوڈنٹس کو کمیونیکیشن اسکل پڑھائی, لوگوں سے ہمدردی کرنے کے حوالے سے لیسنس پڑھائے, اور نماز کے حوالے سے پڑھایا, ادب آداب کے حوالے سے, مینرز کے حوالے سے چیزیں پڑھائیں, لوگوں سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے یہ چیزوں کو پڑھایا, چیلنج کو کیسے فیس کرنا ہے یہ مختلف طرح کی اسکلز کو پڑھایا. تو کیا سوسائٹی میں وہ اسٹوڈنٹ اپنا ریفلیکشن دے رہا ہے؟
تو اگر تو دے رہا ہے تو ہمارے لیسن کا پریکٹیکلی فائدہ ہو رہا ہے. اگر وہ پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہا تو سمجھیں کہ ورڈز پڑے ہیں جو تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھول جائے گا. تو ریفلیکشن میں آپ سمجھ گئے ہیں کہ ٹیچر نے اپنا رول ماڈل شو کرنا ہے, اپنے اندر جھانکنا ہے, اپنے اندر آبزرویشن کرنی ہے, اور ٹیچر کا ایک پریکٹیکل رول ماڈل اسٹوڈینٹس کو نظر آنا چاہیے, پروفیشنلی بھی پرسنلی بھی. اور اسٹوڈینٹس پہ لیسن کا امپیکٹ پڑنا چاہیے. تھرڈ پہ اسٹوڈینٹ کی لائف پوری ایک ریفلیکشن شو کرے, جو جو کتابوں میں تھیم پڑھ رہا ہے, میتھمیٹکس کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے پڑھ رہا ہے, سوشل اسٹڈی کے حوالے سے پڑھ رہا ہے, ہسٹری کے حوالے سے پڑھ رہا ہے, اور انگلش کے حوالے سے پڑھ رہا ہے, تو پریکٹیکلی وہ چیزیں اس کی لائف سے ریفلیکٹ کریں, اور اتنی ریفلیکٹ کریں کہ سوسائٹی میں وہ ریفلیکشن نظر آئے, اور آپ کا اسٹوڈنٹ چلتی پھرتی پبلسٹی بن جائے. اور جب اسٹوڈنٹ چلتی پھرتی پبلسٹی بنتے ہیں تو آپ کا اسکول پبلک میں, کمیونٹی میں اس کو مانا جاتا ہے, اس کو اون کیا جاتا ہے, اور پھر وہ ایڈمیشن اور وہ ورتھ ملتی ہے. ایسے بے شمار سکولز اب بھی اویلیبل ہیں کہ کرونا کووڈ-19 کے دنوں میں ان کو فی کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوا. ایک اسٹوڈنٹ بھی ایسا نہیں ہے جن کو وہ پراپر ان کی فی نہ ملی ہو. تو 100% ریکوری رہی ہے. کس طرح کی ریفلیکٹیو پریکٹس کو ہمیں اون کرنا ہے, ریفلیکشن کو اون کرنا ہے. اب اس میں ریفلیکشن اینڈ امپروومنٹ, ہمیں پلان کرتے ہیں, ایکشن کرتے ہیں اور ریویو کرتے ہیں. پلان کرتے ہیں, ایکشن کرتے ہیں ڈو, اور ریویو کرتے ہیں. ہم نے ایک لیسن کو ٹیچ کیا, دیکھا کہ کیا ہماری ٹیچنگ اسٹریٹجی اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ رہی ہے, لسننگ لیکچر میتھڈ زیادہ یوزفل ہے, وہ آپ نے پلان کیا, ڈو کیا, ریویو کیا, اس کے ریزلٹس کتنے ہیں, ڈیمونسٹریٹو میتھڈ کو یوز کیا, کولیبریٹو ٹیکنیکس کو یوز کیا, رول ٹیکنیک کو یوز کیا, اور ڈیمونسٹریٹو پریکٹیکل میتھڈس, ویزرڈس, اس طرح کے بے شمار ٹیکنیکس کو یوز کریں گے جب آپ, تو ان کو اسیس کرنا ہے کہ اس سے ریزلٹ کتنے مل رہے ہیں. ہم جب تک اپنے اندر امپروومنٹ نہیں لے کر آئے, ہمارا ریفلیکشن آگے نظر نہیں آئے گا کلاس میں, اور وہ جب کلاس میں نظر نہیں آئے گا, لیسن نہیں آگے کنوے ہوگا, اسٹوڈنٹس کی لائف سے ریفلیکٹ نہیں ہوگا, اسٹوڈنٹس کی لائف سے ریفلیکٹ نہیں ہوگا, تو سوسائٹی سے وہ ریفلیکشن ریزلٹ اوورال اسکول کا اور ایک ٹیچر کا آبجیکٹو ہے کہ سوسائٹی سے ریفلیکشن رسپانس نظر آنا چاہیے. اور جب ہمارے اسکول اس لیول پہ پہنچیں گے تو جتنے بھی کرائسس ہیں آپ کو پراپر پیرنٹس کی طرف سے رسپانس ملے گا. تو ریفلیکشن اینڈ امپروومنٹ, ریفلیکشن اینڈ امپروومنٹ, ریفلیکشن اینڈ امپروومنٹ. ہمیں پلان ڈو ریویو, پلان ڈو ریویو, یہ فارمولے کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ پورا ریفلیکشن کے حوالے سے ہے. یہ آپ دیکھیے گا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو. اسٹوڈینٹس کھڑے ہیں, انہوں نے ماڈلس بنائے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ایک ٹیکنیک کو ہم دیکھتے ہیں اور پورا ایک پیراڈائم ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اولڈ ٹیچنگ پیراڈائم ہے, اولڈ مینٹل ماڈل ہے. پہلے لوگوں کے ذہنوں میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے ٹیچنگ کے حوالے سے. اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا ہم اس ماڈل پہ, سینچری کا ماڈل ہے جس کو اب بھی اسکولز میں اور ٹیچرز یوز کر رہے ہیں, اور جب یوز کر رہے ہیں تو اس کے پریکٹیکل ریزلٹس نہیں مل رہے. تو جو اولڈ مینٹل ماڈل تھا, پیراڈائم تھا, زاویہ نظر تھا, سوچنے کا انداز تھا, اس میں کیا تھا, آبجیکٹیوز لوگوں کے کچھ اور ہوتے تھے. اس میں آبجیکٹیوز تھے, جو ایجوکیشنل سکولز تھے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا تھا کلرک بننے کے لیے, فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے, مینیجرز بننے کے لیے. تو اسکول کے جو جتنے بھی ماڈل تھے وہ سارے اس نہج پہ تیار کیے گئے. یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا تو انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے ورکرز چاہیے تھے. تو یہ آبجیکٹو تھا اسکول کو, اور آج بھی بے شمار اسکول اس آبجیکٹو کو ذہن میں رکھ کر کے لوگوں کو جاب اچھی دی جائیں, ان کو ڈگریاں اچھی دی جائیں تاکہ یہ اچھے ملازم بنے, جا کے جاب کریں. تو یہ ایک پیراڈائم تھا, لوگوں کے سوچنے کا انداز تھا. تو اس طرح وہ زیادہ نمبر پہ فوکس کر رہے ہوتے تھے کہ نمبر زیادہ آئیں, ڈگری زیادہ لے, ٹاپر ہو بچہ.
اور تاکہ اس کو اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے اور جا کے اچھا ملازم اور امپلائی کے طور پر کام کرے. اور دوسرا جو پیراڈائم تھا وہ ہے کہ انفارمیشن شفٹ کی جائے. اسٹوڈنٹس کو کوئی بھی گوگل انٹرنیٹ اور اتنی بکس تک رسائی نہیں ہوتی تھی, تو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ انسپائر ہوتے تھے جو ٹیچر ان کو بہت زیادہ انفارمیشن دے رہا ہوتا تھا. اب بھی اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن کی ضرورت ہے. اب تو بچہ 2 سال کا 3 سال کا ہے تو اس کے پاس موبائل ہے, وہاں سے وہ چیزوں کو سرچ کر رہا ہے. جو ہمارے ٹیچرز نے لیپ ٹاپ اور موبائل کو یوز کیا 20 ایئرز میں 15 ایئرز میں, آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں چھوٹے چائلڈ ہیں وہ 3 ایئر میں 2 ایئر میں ہی موبائل کا یوز اور لیپ ٹاپ کا یوز ایون سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ان کو انفارمیشن نہیں چاہیے. اور تھرڈ پہ رول ماڈل. ٹیچر ایک رول ماڈل ہوتا تھا ان کے لیے, چونکہ انفارمیشن دے رہا ہوتا تھا, اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن چاہیے تھی. اور پھر رول ماڈل میں ان کے پیرنٹس ہوتے تھے, سائنٹسٹ ان کے رول ماڈل ہوتے تھے, اور ان کے ٹیچرز رول ماڈل ہوتے تھے. لیکن آج لوگوں کے رول ماڈل بدل گئے ہیں. آج اسپورٹس مین ان کے رول ماڈل ہیں, آج ان کے اینکرز رول ماڈل ہیں, جو سٹارز کو دیکھتے ہیں وہ ان کے رول ماڈلز ہیں. تو رول ماڈل ان کے بدل گئے ہیں. اور فورتھ پہ انوائرمنٹ. بڑا کلاس روم کا ایک انوائرمنٹ ہوتا تھا اور فرینڈس ہوتے تھے اسٹوڈنٹس کے, اور وہی ان کی پوری دنیا ہوتی تھی. لیکن اب انوائرمنٹ بدل گیا ہے. سوشل میڈیا کا ایک دور ہے جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے 20 اور تھاؤزنڈس ان کے فرینڈس ہیں, اور انسٹاگرام پہ ان کے فرینڈس ہیں. تو انوائرمنٹ پورا ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. اور اب ان کے اندر یہ نہیں ہے. اب انوائرمنٹ میں انہوں نے مختلف لینگویج کے لوگوں کو, مختلف ریلیجیس کے لوگوں کو کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. تو یہ پورا پیراڈائم تھا جس پہ ٹیچنگ ماڈل سارا اسکول کام کر رہے تھے. اور دوسرا تھا ایک اور جو کنٹرول ماڈل کو یوز کیا جاتا تھا, اور یہ انڈسٹریل ماڈل سے ہی آگے شفٹ ہوا ہے. کنٹرول ماڈل, کنٹرول میں اسٹوڈنٹس کو ایک ایک کام ٹیچر سے پوچھ کے کرنا پڑتا ہے. ہوم ورک کر رہے ہیں پوچھ کے کر رہے ہیں, اور جو ٹیچر چاہتا ہے ویسے ہی اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں. اور اسٹوڈنٹس ٹیچر کی مرضی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ٹیچر جو ہے لیکچر میتھڈ کو اور ٹیچر سینٹرڈ اپروچ کو. اوکے, یہ مختلف طرح کے ٹیچنگ پیراڈائم تھے. اب ہمیں لیکچر میتھڈ سے, کنٹرول اپروچ سے نکل کر ہمیں کس طرح بڑھنا ہے. ہمیں اسکولس کو ایک نئی پیٹرن پہ لے کر آنا ہے, اور اس کی ضرورت ہے. کلاس روم کو نئے نئے تجربات سے, نئی ٹیکنیک سے انٹروڈیوس کروانا ہے. اور بے شمار چیزیں آپ پڑھ بھی رہے ہیں, اس میں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ٹریننگز میں لے رہے ہیں. یہ ایک پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے, ایک پکچر پہلے دکھائی تھی, یہ لرننگ کارنرز. ہم نے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے ایگزیبیشن کروائی, اور جو چیزیں انہوں نے اپنے سبجیکٹ میں پڑھی ان کو پریکٹیکل ماڈلز کی شکل میں انہوں نے ڈسپلے کیا. اسٹارٹ میں جب ہم نے یہ شیئر کیا تو ہمارے جو ٹیچرز کا پورا پینل تھا, انہوں نے کہا یہ تو بچوں کا کام ہوتا ہے, بڑے لیول پہ یہ تو پاسبل نہیں ہے. اور پھر یہ بے شمار کانسیپٹ سافٹ سکلز کے ہیں, لیڈرشپ سکلز کے ہیں, تو اس کے ماڈلز کیسے بنائے جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو مختلف جب نیٹ سے مختلف طرح کی ریسرچ شیئر کی گئی تو ٹیچرز نے آن کیا, ہم سب نے اس کی نئی ڈائمینشنز کو دیکھا. اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹس سے شیئر کیے گئے آئیڈیاز, ان کو مختلف طرح کی پکچرز دکھائی گئیں. تو اسٹوڈنٹس نے آن کیا, اور اسٹوڈنٹس نے جو 6 منتھ میں کتابوں میں اور کلاس روم میں سیکھا تھا اس سے بہت زیادہ لرننگ ان کی یہ ماڈلز کے ذریعے ہوئی. تو لرننگ کارنرز ہمیں ڈیولپ کرنے ہیں. سائنس کے مختلف ماڈلز ہیں, ہمیں ویکینڈ پہ سیٹرڈے سنڈے اس طرح جب ہوم ورک دیتے ہیں تو ہمیں ہوم ورک کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے ہم سے شیئر کیا کہ آپ نے ہمارا جو ٹوٹل پیراڈائم ہے, سوچنے کا انداز ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو سوچنے کا انداز بدل دیا. اور اس طرح ہم نے یہ ایگزیبیشن کے ذریعے ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ بولنے کا موقع ملا, بے شمار وزٹرس تھے آتے تھے تو ان کی پریزنٹیشن سکلز ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو لیسن کو پڑھا اور اس کے بعد اس پہ ریفلیکشن کیا, لیسن ریفلیکشن, اسٹوڈنٹس ریفلیکشن, تدبر کیا, تھنکنگ کی, سوچا کہ ہم نے اس کو رول ماڈل اور ایگزیبیشن ماڈلز کی شکل میں
فزیکل اپیرنس کی شکل میں کیسے لے کر آنا ہے. تو جب اسٹوڈنٹس نے سوچا تو ایکچولی وہ انر لوکنگ کر رہے ہیں, انر آبزرویشن کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اسیس کر رہے ہیں اور نئی نئی اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس کو یوز کر رہے ہیں. اچھا, یہی ہم نے 2 کلاس اور 3 کلاس 4 5 اس طرح میٹرک کے جو کلاسز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ایکسپیریمنٹ کیے, اور ویکینڈ پہ اسٹوڈنٹس تیار کرتے تھے, ایک ویک میں تیار کرتے تھے. تو پورے اسکول میں ایک بڑی ایگزیبیشن, کم از کم اینولی ایک ایگزیبیشن ہو جس میں ان کے اچھے اچھے آئیڈیاز ہیں جو ریفلیکٹ کر کے آگے وہ اسٹوڈنٹ سے شیئر کریں. تو اس سے ہم ایک اسکول جو ہے اس کو کلاس روم سے نکال کر ہم ایک انوائرمنٹ جو گلوبل ولیج کا ایک انوائرمنٹ ہے, پورے اسکول کو ہم کلاس روم کا لیول دے دیں گے, اور اس پہ پیرنٹس آئیں گے, پیرنٹ سوسائٹی آپ کی انسپائر ہوگی. تو لہٰذا یہ ایک لرننگ کارنر کا ایک آئیڈیا ایگزیبیشن کی شکل میں اسٹوڈنٹس اپنی مرضی سے مختلف طرح کے ماڈلس لے کر آئیں. تو جب وہ اپنے اندر دیکھیں گے نئے نئے آئیڈیاز اور راستے ملیں گے, اور یہ چیزیں کبھی ان کو بھولنے والی نہیں ہیں. تو ہمیں نالج ٹرانسفر نہیں کرنا, ہمیں ان کو لرننگ دینی ہے. تو آج کے جو ہمارے 2 مین تھیم تھے, ریفلیکٹیو ٹیچر, دوسرا تھا 21st سینچری. تو 21st سینچری میں پورا ایجوکیشنل شفٹ ہوا, ایک ریولوشن آیا, اور انڈسٹریل ایرا سے ہمارا ایک نیا ایرا سٹارٹ ہوا, نالج ورکر ایرا, اور اب تو وزڈم کے لیول پر ہے. ایک نیا پورا ایک ٹینور چل رہا ہے. تو اس میں 21st سینچری میں کیا ہوا, 21st سینچری میں ڈسرپشن, بے شمار ڈسرپشنس ہوئیں. تو اس سے بے شمار چیزیں ڈسٹرب ہوئیں. مثال کے طور پر کہ ایک لیکچر میتھڈ ٹیچر یوز کر رہا ہے, تو اب بے شمار نئی ٹیکنالوجی ٹیکنیکس کے ذریعے اس چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں ایک تھیم بن گیا کہ صرف لیکچر میتھڈ نہیں بلکہ ایکٹیویٹی کی طرف آنا, ہمیں پریکٹیکل کی طرف آنا ہے. اور پھر ہمیں ڈسرپٹ کیا ہے انٹرنیٹ نے, سوشل میڈیا نے. تو یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹس کا ایک انٹرسٹ ہیں. تو اب وہ کلاس روم کا اور ٹیچر کے رول ماڈل کا اور انفارمیشن کا صرف لیول نہیں ہے, اس سے آگے بڑھنا ہے اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ کو لے کر آنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آٹونومی دینی ہے اور ان کو بااختیار بنانا ہے کہ وہ رسپانسبلٹی کو اون کریں. لرننگ کارنرز ہمیں ڈیولپ کرنے ہیں کلاس روم کے اندر بھی. مجھے یاد ہے اسکول میں 2010 میں ہم نے لرننگ کارنرز ڈیولپ کیے, اور اس میں ہم نے ایک کلاس روم کو سوشل اسٹڈی کا پورا کلاس روم بنا دیا. عام طور پہ ہوتا ہے مکس سے چارٹ لگے ہوتے ہیں, سائنس کے بھی چارٹ لگے ہیں, انگلش کے چارٹ لگے ہیں, مختلف طرح کے چارٹ لگے ہیں. تو اس آئیڈیا کو ہم نے چینج کیا اور ایک کلاس روم کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ انگلش کلاس روم ہے, یہ سائنس کلاس روم ہے, یہ سوشل اسٹڈی ہے, یہ کمپیوٹر کلاس روم ہے. اور اس میں ٹوٹل جو چارٹ لگے ہوئے تھے کلاس روم چارٹ, وہ سارے وال چارٹ اسی سبجیکٹ کے ریلیونٹ تھے. اور فرائیڈے کو یا منتھلی ہم ایک لرننگ کارنر کلاس روم کا آئیڈیا دیتے کہ ایک کلاس جیسے 3 کلاس ہے تو اس کو آج 2 آورس کے لیے منتھلی یا ویکلی اس کو سوشل اسٹڈی کلاس روم میں جانا. اب سوشل اسٹڈی میں بے شمار چیزیں ایڈوانس اور بیسک لیول کی ساری کلاس روم میں نظر آ رہی ہیں, اور 2-3 گھنٹے تک اسٹوڈنٹ سارے چیزوں سے لرن کر رہے ہیں. تو یہ ایکچولی ریفلیکشن کا ایک آئیڈیا ہے. لرن کر رہے ہیں اور پھر 1 گھنٹہ ٹیچر سے شیئر کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ان کو کتاب سے باہر نکالا جائے اور ان کو نئے آئیڈیاز کے ساتھ اور ایکٹیویٹی میں انوالو کیا جائے. تو یہ جو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اور لرننگ کارنر, یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ایمرج ہو جاتی ہیں اس آئیڈیا کے ساتھ. تو کسی کلاس کو انگلش کلاس روم میں 2 گھنٹوں کے لیے منتھلی ہم نے بھیجا ہے, وہاں سے انہوں نے مختلف آئیڈیاز نوٹ کیے ہیں, تو ان کی بے شمار کیوریز ہوں گی, وہ ٹیچر سے پوچھیں گے. تو اس طرح ان کے کانسیپٹ زیادہ ریچ ہوتے ہیں. ہمیں لرننگ کی طرف لے کر آنا ہے. اسٹوڈنٹس نے کتابیں پڑھی, پیپر دیا اور اس کے بعد ہم کویسچن پوچھیں تو اسٹوڈنٹس کو آئے نہ. تو ایسا نہ ہو. ایگزیبیشن جب کریں گے بار بار وہ ٹیچر سے شیئر کریں گے, پہلے ایک ٹیچر وزٹ کرنے کے لیے, دوسری آ رہی ہے, ایک اسٹوڈنٹ کا گروپ آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے. تو بار بار بریف کر کے ان کے انر لوکنگ اور ریفلیکشن کے ذریعے, انر ریفلیکشن اور آؤٹر ریفلیکشن,
کے ذریعے وہ کانسیپٹ اتنے ریچ ہوں گے کہ اس پہ بڑے لیول پر وہ بات کر سکتے ہیں. ایکسپرٹ وزٹس ہیں اینولی کم از کم ایک, اور بڑے اچھے جو سکولز ہوتے ہیں ان میں تو ٹرم بیس وزٹس بھی ہوتے ہیں. مین کہ آپ نے اسٹوڈینٹس کو پولیس اسٹیشن کے حوالے سے پڑھانا ہے تو پولیس اسٹیشن کا وزٹ کروانا, تو یہ بہت زیادہ پاسبل نہیں ہوتے, اتنے ریسورسز نہیں ہوتے, مگر کم از کم اس ٹرینڈ کا آغاز تو کیا جائے. کچھ ریلوے اسٹیشن ہے اس کا وزٹ کروا دیا جائے, جو کتابوں میں کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں ان میں جہاں پہ ریسکیو کا آفس ہے وہاں پہ وزٹ کروا دیا جائے, اور پراپر وہ پھر آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتائیں گے اس طرح ہم لائف سیونگ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو جو اسٹوڈینٹس نے کتاب میں پڑھا ہے وہ اگر پریکٹیکلی کوئی ایک چیز ہی اینولی وہ دیکھ لیں تو وہ کبھی ان کو بھولنے والا نہیں, اور اس کی جو ایفیلیشن ہے ٹیچر کے ساتھ اور لرننگ کے ساتھ اور نئے لرننگ ڈائمینشنز ان کی اوپن ہو جائیں گی. اور اس طرح ہمیں سافٹ سکلز کو لے کر آنا ہے. سافٹ سکلز آپ کے پاس چاہے ہے یا نہیں ہے, تو آگے دنیا ساری جو ہے وہ ڈگری اور ان چیزوں سے آگے بڑھ رہی ہے اور سکلز کے اوپر اور سافٹ سکلز کے اوپر کام کر رہی ہے. اب ٹولز, جو ریفلیکشن کے ٹولز ہیں ان کو ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. ایک ہے ٹیچرز ڈائری. ٹیچرز کے پاس ڈائری ہو جس پہ وہ چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں, اور آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے, اپروکسیمیٹ جیسے ہی نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک پاکستان کی بڑی یونیک ڈائری جس میں ریفلیکشن کے آئیڈیاز کو مد نظر رکھتے ہوئے بے شمار جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کی نیڈ ہیں کس طرح ان کے اندر کنٹینیوٹی کے ساتھ امپروومنٹ کر سکتے ہیں. تو لارل پبلشر آپ کے لیے ایک ٹیچرز ڈائری جو پاکستان کی بہت ہی یونیک ڈائری ہوگی اور پورے ریفلیکٹیو اور پروفیشنل ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ میں وہ رول پلے کرے گی. تو وہ انشاءاللہ تعالی نئے سیشن میں مارچ سے پہلے وہ لانچ ہو جائے گی. میکسیمم کام اس پہ ہو چکا ہے, کچھ نئے آئیڈیاز اس میں ایڈ ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد فائنلائز اس کو شکل دے دیں گے. وہ اسٹوڈنٹس کی ڈائری ہے, اس سے بھی ہمیں ریفلیکشن میں مدد ملتی ہے کہ اسٹوڈنٹس نے کام کیا کتنا کیا ہے, اور ہوم ورک اور پرنسپل بھی اسٹوڈنٹس کی ڈائری سے اور ٹیچرس کی ڈائری سے اپنے لیول پر ریفلیکشن لے سکتا ہے. مین کے پلان کیا, ڈو کیا اور ریویو کیا, اور اس میں امپروومنٹ کر کے دوبارہ سے پلان کیا اور ڈو کیا اور ریویو کیا اور دوبارہ سے امپروومنٹ کی, اور تو یہ ایکچولی ہے اس میں حدیث پاک ہے وہ شخص تباہ ہو گیا جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہوا. تو ہمیں کنٹینیوٹی کے ساتھ کنٹینیول امپروومنٹ کرنی ہے, ریفلیکشن مزید بہتر سے بہتر کرنا ہے. اور ٹیچرز پورٹ فولیو اس کا ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے ہاں. ٹیچرز پورٹ فولیو میں ہوتا ہے کہ ٹیچر اپنے ڈیلی کے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے پورٹ فولیو بنایا ہوتا ہے, اس میں اچھے جو کنسیپٹ اور آئیڈیاز ہوتے ہیں, نئی چیزیں جو کریٹ کر رہا ہوتا ہے ٹیچر, وہ پورٹ فولیو میں لکھتا ہے. اور کہیں پہ جاب پہ جانا ہے, کسی جگہ کانفرنس میں جانا ہے, انٹرویو میں, اور اس کی اپنی موٹیویشن اور کانفیڈنس کے لیے اور اپنے آپ کو مزید امپروو کرنے کے لیے ٹیچرز پورٹ فولیو بہت ضروری ہے. بی ایڈ ایم ایڈ جن لوگوں نے کیا ان کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ ٹیچرز پورٹ فولیو ہر ٹیچر کی ضرورت ہے. تو پرنسپل جتنے بھی اس وقت سن رہے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ٹیچرز کا پورٹ فولیو بنائیں, اس پہ وہ ڈیلی کی آبزرویشن لکھیں گے کہ اسٹوڈنٹس نے کی طرف سے یہ ریزسٹنس آئی اور یہ بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑا, اور اس پہ میں نے یہ سولوشن اور یہ آئیڈیاز اس پہ پٹ کیے, اور ٹیچرز کے ذہن میں نئی ٹرمینالوجی, نئی میتھڈز اور اسٹریٹجیز ٹیچنگ کے حوالے سے آ رہی, تو وہ بھی اس میں درج کرتی جائے گی. تو اور کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کی امپروومنٹ ہوگی. اس طرح ٹولز میں ریفلیکشن میں اور امپروومنٹ میں آڈیو ریکارڈنگ ہے, ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے, لیکن آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں کلاس میں تو اپنا موبائل کی آڈیو ریکارڈنگ آن کر لی اور بعد میں دیکھا میری اس میں کمیونیکیشن کیسی تھی, میرے جیسچر کیسے تھے, جو میں نے میتھڈ یوز کیا اس کا ایفیکٹ کتنا تھا اور اس کے ریزلٹ کتنے تھے. تو آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اور 360 ڈگری فیڈ بیک, یہ ریفلیکٹیو پریکٹس کا بہت پرومیننٹ ٹول ہے. 360 ڈگری فیڈ بیک, اس کو انڈسٹری میں, آرگنائزیشن میں, گھروں میں اور اسپیشلی کلاس روم میں اور ٹیچرز اور پرنسپل اس کو یوز کرتے ہیں. اور بڑا نیا کنسیپٹ ہے فیڈ بیک کے حوالے سے 360 ڈگری. اس میں کیا ہوتا ہے, ٹیچر
اور प्रिंसिपल। टीचर क्या करता है, टीचर अपने स्टूडेंट्स से पूछता है कि कौन सी टेक्निक आपको ज्यादा पसंद आई। तो ये देखें, आपने स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी दी है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है, स्टूडेंट्स को बाइख्तियार किया है। और जब स्टूडेंट्स ओन करते हैं, अपनी ओनरशिप लेते हैं कि टीचर हमें पूछ रहा है कि कौन सा मेथड था, कौन सी टेक्निक थी जो हमने यूज की वो आपको ज्यादा अच्छी लगी, कौन से टीचर की टेक्निक आपको ज्यादा अच्छी लगती है। तो जब आप एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं फीडबैक के लिए और स्टूडेंट्स को ऐसा ऐसा करेज करते हैं, तो स्टूडेंट्स के पास बड़े आइडियाज होते हैं, उनके सोचने का अंदाज अलग से होता है। तो स्टूडेंट्स से फीडबैक लेना कि किस तरह हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक आपको ज्यादा पसंद लगती है, किससे ज्यादा आप एक्साइटमेंट और लर्निंग फील करते हैं। फिर अपने कुलीग से 360 में होता है, पूरे सर्कल में अप डाउन राइट लेफ्ट हमें फीडबैक लेना होता है। प्रिंसिपल से फीडबैक लेना होता है कि मैं अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। अपनी कुलीग टीचर जो हैं उनसे हमें फीडबैक लेना होता है कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर टीचर ब्रेक टाइम में और ऑफ एंड ऑन शेयर करती हैं, आज मेरी क्लास में ये हुआ। तो आम तौर पे हम अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करते। तो मेरी बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव आइडियाज और जो एक्सपीरियंस है आप अपने कुलीग से शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो दूसरा भी आपसे शेयर करेगा, ये तो सेम चैलेंज मुझे भी दरपेश था, तो वो बताएगा इसको मैंने ऐसे टैकल किया, स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं आते थे, स्टूडेंट बहाने लगाते हैं, इनके पेरेंट्स केयर नहीं करते, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सब लेसन याद करके आते हैं मगर भूल जाते हैं। तो इस तरह 360 डिग्री फीडबैक के जरिए आपने अपने कोलीग्स से, पेरेंट्स से इवन, कि आपके स्टूडेंट्स को कौन सी टीचिंग टेक्निक्स अच्छी लगती हैं, किस तरह आपका स्टूडेंट डेवलप हो रहा है और क्या समझते हैं कितनी उनकी लर्निंग हो रही है। तो इस तरह करके हमें अपने सर्कल में सब लोगों से फीडबैक लेना होता है। 360 डिग्री फीडबैक इसको बोलते हैं। मजीद इस पे आप फिर नेट पे भी सर्च कर लेंगे, तो इससे आपकी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। और 360 डिग्री में और फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मैंने आइडिया पहले शेयर कर दिया है। इनर लुकिंग के जरिए आप लोग अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैं एक जो पोर्शन है उसको एंड करते हुए कि आपने अपनी जिस जगह पे भी हैं, स्लोगन को मैं ले आता हूँ टॉपिक के साथ कोरिलेट करते हुए, हाउ हाई स्काई हाई, हाउ हाई स्काई हाई। सितारों से आगे जहां और भी हैं, एक जगह पे रुकना नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, मजीद आगे 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 बढ़ते जाना है। तो टीचर ने अगर अपना लिमिटेड सा गोल बनाया है, और हम आमतौर पर ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाते हैं तो टीचर को गोल देते हैं कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉप के जो 50 टीचर्स हैं 10 इयर्स में उनमें शामिल होना है। तो ये एक गोल है, आपने आइडियल टीचर बनना है स्कूल का, अपने एरिया का, अपने तहसील और टाउन का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने प्रोविंस का, नेशनल लेवल का टीचर बनना है। तो ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस आपको मुसलसल इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। और वो हदीस से पाक कि वो शख्स तबाह हो गया जिसका आज का दिन कल से बेहतर ना हुआ। तो इस तरह आपको मुसलसल कंटिन्यूटी के साथ इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा। और ये भी देखिएगा मॉडल्स की मुख्तलिफ शेप्स हैं। तो ये टीचर्स जब रिफ्लेक्शन करते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, ये तो एक हिंट दिया है आपको, ये मॉडल्स हैं जो देख रहे हैं। तो इस तरह बेशुमार आइडियाज के जरिए सोच कर हम नए मुख्तलिफ पैटर्न्स को, मेथड्स को यूज करें जिसमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हों। हमें होमवर्क उनको ऐसा देना है कि जिसमें वो विजिट करें शॉप का, अपने पेरेंट्स से पूछें। किताबों से जो लफ्ज सेम टू सेम कॉपी करना है, ये तो छोटे लेवल की क्लासेस के लिए होता है। जैसे ही आप 3-4 क्लास में दाखिल होते हैं तो उनको प्रैक्टिकल होमवर्क में इन्वॉल्व कर लें। ओके, जब आपसे पूछा जाए कि 7 बेसिक स्किल्स कौन सी हैं इफेक्टिव टीचर्स के लिए, तो क्या आपके इल्म में है कि 7 बेसिक स्किल्स कौन सी हैं? ये बहुत ही बेसिक टेक्निक्स हैं। कोई भी टीचर जिसके पास ये 7 बेसिक स्किल्स नहीं है वो अच्छा इफेक्टिव टीचर नहीं बन सकता। अभी रिफ्लेक्टिव टीचर तो उससे बढ़कर है, प्रोफेशनल टीचर और उससे अगला स्टेप है। तो कम से कम बेसिक लेवल का जो प्रोफेशनल टीचर है, इस लेवल पे तो हमें पहुंचना है। और इसके लिए 7 बेसिक स्किल्स हैं।
7 بیسک اسکلز ہر صورت میں ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے. فرسٹ پہ لیسن پلاننگ, اس پہ بڑا ایک زبردست لیکچر بھی ہو چکا ہے. تو لیسن پلاننگ کیسے کرنی ہے, اس میں صرف ایک چیز کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ کے طور پر آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس میں جو ہے SLOs, اسٹوڈینٹس لرننگ آؤٹ کمس, جو ایک ہوتا ہے آؤٹ پٹ اور ایک ہوتا ہے آؤٹ کم. آؤٹ پٹ میں ہوتا ہے کہ آپ نے لیکچر سارا ڈلیور کر دیا ہے, وہ اسٹوڈینٹس ہوم ورک کر کے آ گئے ہیں, تو یہ آؤٹ پٹ ہے. میٹرک کے ایگزام دینے کے لیے, پرائمری کے ایگزام دینے کے لیے, مڈل کے ایگزام دینے کے لیے, انٹر کے ایگزام دینے کے لیے آپ کے انسٹیٹیوٹ سے 30 اسٹوڈینٹس نے ایڈمیشن بھیجا اور 30 اسٹوڈینٹس ہی پاس آؤٹ ہو گئے, تو یہ آپ کے ادارے کا آؤٹ پٹ ہے. تو یہ آؤٹ پٹ کیا گارنٹی دیتا ہے کہ ان کے اندر آؤٹ کم بھی ڈیولپ ہو چکا ہے؟ جی, کیا یہ آؤٹ کم ہمیں اس چیز کے حوالے سے گارنٹی دیتا ہے کہ اسٹوڈینٹس میں جس کے پاس میٹرک اور انٹر اور گریجویشن کی ڈگری ہے اور جو چیزیں ریکوائر ہیں وہ چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں, جو سوسائٹی کی ڈیمانڈز ہیں وہ انہوں نے سیکھی ہیں, کمیونیکیشن اسکل ان کے اندر ہے, پرابلم سالونگ اسکل ہے, ڈیسیژن کے حوالے سے رسک ٹیکنگ اسکل ہے, گول سیٹنگ ہے, ٹیم مینجمنٹ اسکلز ہیں, اور پھر پروفیشنل اسکلز ان کی میتھمیٹکس کے حوالے سے, کمپیوٹر کے حوالے سے. تو اس طرح ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان میں وہ آؤٹ پٹ مین ڈگری تو لے لیتے ہیں, پاس آؤٹ تو ہو جاتے ہیں, مگر جو سوسائٹی کے چیلنجز ہیں اگر وہ ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں تو وہ ان کی آؤٹ کمز ہیں. تو آؤٹ پٹ صرف ڈگری ہے اور آؤٹ کمز ہیں جو انہوں نے ہم ادارے میں ان کو سکھانا چاہتے ہیں, وہ پریکٹیکلی سوسائٹی میں پرفارم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو یہ آؤٹ پٹ اور آؤٹ کمز میں ڈفرنس ہے. تو آؤٹ کم بالکل ڈفرنٹ چیز ہے, تو لہٰذا ہمیں آؤٹ پٹ کی بجائے آؤٹ کمز پہ جانا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں گرامر کی سکلز ہیں, تو گرامر کی سکلز میں ہے کہ کیا سارے اسٹوڈنٹس گرامر کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں, اور اس میں ایک اسٹوڈنٹ بھی اگر گرامر کے کانسیپٹ کو, پارٹس آف اسپیچ کے کانسیپٹ کو, اور میتھمیٹکس کے کانسیپٹ کو, الجبرا کے کانسیپٹ کو, جیومیٹری کے کانسیپٹ کو پریکٹیکلی پرفارم نہیں کر پا رہا, صرف انڈرسٹینڈنگ نہیں پریکٹیکلی اس کو پرفارم کرنا ہے, تو آؤٹ کم مل گیا. آپ نے آؤٹ پٹ اور آؤٹ کم کو بہت زیادہ اس کو سیپریٹ کرنا ہے, اور SLOs میں ہم لے کر آتے ہیں ول اسکل ایکشن مین کے میتھمیٹکس کے حوالے سے, گرامر, جیومیٹری, الجبرا کے حوالے سے, سائنس کے بے شمار کانسیپٹس ان کے حوالے سے ول انٹرسٹ پیدا ہو, واٹ وائی, اور اسکل ان میں پیدا ہو, ہاؤ, وین, ویئر, اور پھر ایکشن ہے ول اسکل ایکشن. تو SLOs کی بیس اس پہ ہمیں رکھی ہے. پھر دوسرے نمبر پر ایک ٹیچر کی جو اسکل ہے کہ لیسن پلاننگ پہ بے شمار ہم لیکچرز آلریڈی دے چکے ہیں, آپ کے پاس اس کے ماڈلز ہیں, اور پاکستان کا بڑا ایک یونیک ماڈل ہے جو ہم نے پیش کیا تھا, اور بے شمار ٹیچرز نے اس پہ ٹریننگ لی ہے, اور اس ماڈل کو آپ لیں, اس پہ پریکٹس کریں. دوسرے نمبر پر ہے اسٹوڈنٹس بیہیویئر مینجمنٹ, اور یہ سیکنڈ نمبر پر بہت بڑا چیلنج ہے جو ٹیچرز کو درپیش ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کلاس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, ٹیچر کی بات نہیں مانتے, اور لیسن کو یاد کر کے نہیں آتے, بہانے لگاتے ہیں, تو بولنگ بیہیویئر ہے اس طرح کا. تو یہ سارے اس طرح کے بے شمار چیلنجز ہیں. اسٹوڈنٹس کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے, فوکس ان کا نہیں ہوتا, کلاس میں انگیج نہیں ہوتے, رسپانسبلٹی کو آن نہیں کرتے, لرننگ کو آن نہیں کرتے. تو یہ سارے اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر, سٹنگ ارینجمنٹ, اور اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا, یہ دوسری اسکل ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے ٹیچنگ میتھڈس اینڈ پرنسپلس. تو ٹیچنگ میتھڈس اور پرنسپل دو الگ چیزیں ہیں, اس پہ ہم کئی ٹریننگز میں بتا چکے ہیں آپ کو. تو ٹیچر کو کم از کم 20 ٹیچنگ میتھڈس کا پتہ ہونا چاہیے, بیسک ٹیکنیک. اگر ایفیکٹیو ٹیچر بننا ہے تو کم از کم یہ 7 سکلز ہیں. 7 سکلز میں ٹیچر کے پاس 20 ٹیچنگ میتھڈس ہونے چاہیے جو روٹیشن بیس اس کو اپلائی کر رہا ہے. ادھر ہمارے مختلف ٹرینرز نے اس پہ بات بھی کی ہے مختلف ٹیچنگ میتھڈس کی,
اور پرنسپلس ہمیں پتہ ہونے چاہیے، سائیکولوجیکل پرنسپل آف ٹیچنگ۔ اس کے بعد فورتھ پہ ہے لرننگ اینڈ میمورائزنگ ٹیکنیکس۔ لرننگ کیا چیز ہے، اس کی تھیریز مختلف طرح کی کون سی ہیں، مختلف ٹیکنیکس کون سی ہیں، میمورائزنگ کیا ہے، ان کا ڈفرینٹ آپس میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے۔ تو اپروکسیمیٹ اس کی بھی 20 ٹیکنیکس ٹیچر کے پاس ہونی چاہیے۔ تو چونکہ آج کا تو ہمارا ایک ریفلیکشن پہ تھا، تو ریفلیکشن میں اب ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹیچر کا اپنا ریفلیکشن، اپنی پرسنالٹی پروفیشنلی بھی پرسنلی بھی کتنی اسٹرانگ ہو کہ جو اسٹوڈنٹ پہ امپیکٹ ڈالے اور اسٹوڈنٹس آگے ٹیچر سے انسپائر ہو اور وہ سوسائٹی پہ امپیکٹ ڈالے۔ تو ایک ٹیچر اگر اس کے پاس لرننگ میمورائزنگ 20 ٹیکنیکس نہیں ہے، تو اس پہ ہماری ٹریننگ بھی ہے، لرننگ اینڈ میمورائزنگ کی 50 ٹیکنیکس، اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن کی 50 ٹیکنیکس ہیں۔ تو کم از کم بیسک لیول کی سکلز میں 20 ٹیکنیکس ٹیچر کے پاس ہونی چاہیے۔ اور فیڈ بیک، ریوارڈ، پنشمنٹ کی 50 ٹیکنیکس پہ ٹریننگ ہے ہماری، پرسنل افیکٹونیس پہ ہماری اس پہ ٹریننگ ہے۔ تو یہ بیسک سکلز ہیں۔ تو جب ایک پرنسپل ٹیچر کا انٹرویو کر رہا ہے تو یہ بیسک 7 پیرامیٹرز ہیں کہ لیسن پلاننگ کے حوالے سے کویسچنز پوچھے جائیں، اس کی جو ڈیپتھ میں مختلف کمپوننٹ ہیں اس کے حوالے سے بات ہو اور ٹیچر کو پتہ ہو، بیہیویئر کے حوالے سے، ٹیچنگ میتھڈس کے حوالے سے، لرننگ، میمورائزنگ اور اسیسمنٹ، فیڈ بیک اور پرسنل افیکٹونیس، کمیونیکیشن اسکل، پرسنل افیکٹونیس میں اور کچھ چیزیں ہیں ساتھ۔ اور میں اس میں ایگزامپلز میں ایک دو لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس میں لرننگ، میمورائزنگ ٹیکنیک، اسیسمنٹ کی کچھ آئیڈیاز آپ دے دیں۔ تو لرننگ میں آتا ہے کنورسیشن، ڈرل، کمپٹیشن اور کورلیشن۔ لرننگ کا جو تھیم ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر نے ٹیچنگ میتھڈس کے ذریعے سارا نالج ٹرانسفر کر دیا، اور اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اسٹوڈنٹس اس کو ابزرو کر پایا ہے، اسٹوڈنٹ سے وہی کانسیپٹ ریفلیکٹ ہوئے ہیں جو میں نے سٹارٹ میں آپ سے شیئر کیے تھے۔ تو ٹیچنگ صرف کافی نہیں ہے، ٹیچنگ میتھڈس کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے برتن میں، اس کے مائنڈ میں وہ چیزیں ساری ابزرو ہو جائیں اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر جائے، اس کو پک کر جائے، اس کو لرن کر جائے، اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرے۔ تو یہ لرننگ میمورائزنگ ٹیکنیکس ہیں ڈفرینٹ۔ اس کی 50 لرننگ میمورائزنگ ٹیکنیکس پہ ہماری ٹریننگ ہے۔ اسیسمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں جو ہم نے شیئر کی ہوئی ہیں آپ سے، اورل، ریٹن، سیلف، کراس، چین ماڈل اور پریزنٹیشن ماڈل، ٹیم اور رول پلے اسیسمنٹ ٹیکنیکس ہیں ساری۔ تو یہ تو بیسک بالکل لیول کی ٹیکنیکس ہیں۔ ریوارڈ پنشمنٹ کی 50 کے قریب ٹیکنیکس ہیں، اور اس طرح پرسنل افیکٹونیس کی ٹیکنیکس ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہیں، ریفلیکشن کریں، جائزہ لیں سارے ٹیچرز کہ یہ 7 بیسک سکلز ہیں کیا ہمارے پاس ہیں، ان کی 20 ہر ایک کی ٹیکنیکس اگر ہیں تو آپ افیکٹو ٹیچر ہیں، اگر نہیں ہیں تو کم از کم یہ 7 ٹیکنیکس پہ فوکس کر کے ان کو ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اب یہ تو ہم نے بتایا آپ کو کہ ایک ٹیچر کو ریفلیکٹیو ہونے کے لیے کم از کم بیسک یہ ٹیکنیکس کو سیکھنا ہے۔ اب جو 21 سینچری ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ کچھ اور چیزیں ہیں، وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ تو ہے ابھی آپ نے پروفیشنل نالج کنوے کیا ہے، اس کے اندر اور ٹیکنیکس آ جائیں گی، مگر 21 سینچری کے چیلنجز ہیں، اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو ایک ریفلیکٹیو ٹیچر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹس میں جو آپ کا اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو اور 4 کلاس میں سے 5th کلاس میں جائے تو بیسک لیول کی لرننگ فرام فیلئرس۔ ہمیں لرننگ فیلئر سے کیسے کرنی ہے، وہ فیلئر سے مایوس نہ ہو، یا ہم فیلئر سے ہم سیکھ جاتے ہیں، ہم لرننگ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور لرننگ فرام فیلئر۔ دوسرے نمبر پر ہے رسک ٹیکنگ، ان کو ہمیں کرج پیدا کرنی ہے، کانفیڈنس پیدا کرنا ہے کہ وہ رسک لے، اور انیشیٹو، ٹیک انیشیٹو لیں۔ چھوٹے چھوٹے کام میں آپ کویسچن پوچھتے ہیں تو سارے اسٹوڈنٹس بیک وقت بولے یس میم آئی کین آنسر، اور اس طرح اپنے ٹاسک کو ایکٹیویٹی دی ہیں تو اس میں انیشیٹو لیں۔ تو
اگر ہم نے یہ ڈیولپ کر دیا بیہیویئر تو اٹونومی ہم نے ڈیولپ کر دیا. سولوشن مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا اور ریفلیکٹیو پریکٹس اسٹوڈنٹس میں پیدا کرنی, یہ 21 سینچری کی ڈیمانڈز ہیں. اگر ہم دیکھیں ان میں ڈفرنس کیا ہے 20 سینچری میں اور 21 سینچری میں, تو 20 سینچری اور 21 سینچری میں اس میں تھا کہ ہم انفارمیشن دیتے تھے اور اس میں ہم لرننگ ڈلیور کرتے ہیں. پہلے ہم تھا کہ ہم ان کو نالج دیتے تھے, وہ جانتے تھے, وہ لسن کرتے تھے, وہ سی کرتے تھے, صرف وہ لسن کرتے تھے, وہ سی کرتے تھے. اب ہم نے کہنا یو ڈو اینڈ آئی سی. تو 21 سینچری ڈیمانڈ کرتی ہے یو ڈو اینڈ آئی سی. فرسٹ آئی ڈو اینڈ یو سی, دین یو ڈو اینڈ آئی سی. تو لرننگ اور ڈوئنگ کے لیول پر لے کر آتی ہے, اور اس میں فوکس تھا کلاس روم. اور 21 سینچری میں فوکس ہے اسٹوڈنٹس فوکس, اس میں فوکس تھا سلیبس, اور اس میں فوکس ہے لرننگ اور سکلز اور آؤٹ کمز, اس میں فوکس ہے. تو اس سے پوری دنیا سکلز پہ شفٹ ہو رہی ہے, اور ایون آہستہ آہستہ بکس بھی ریپلیس ہوتی جائیں گی. تو لہٰذا ہمیں 21 سینچری کو لے کر جانا ہے, بکس سے ہم نے چیزوں کو لینا ہے اور اس کو پریکٹیکل لائف میں سکلز کی شکل میں ان کو سکھانا ہے. پہلے لیکچر ہوتا تھا, اب ایکسپیریمنٹل لرننگ آ گئی ہے. پہلے میمورائزنگ پہ زیادہ فوکس کروایا جاتا تھا, اب ہمیں ان کو پہلے ٹیچنگ پہ زیادہ فوکس ہوتا تھا, اب لیڈرشپ پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. پہلے پڑھانے میں فوکس تھا, اب ان کو بنانے میں زیادہ فوکس ہے. پڑھانا بھی ہے اور ساتھ ان کو بڑھانا ہے, ان کو بنانا ہے, اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی نظر آئے. پہلے گریڈ پہ فوکس تھا, اب ڈیولپمنٹ اور گروتھ پہ فوکس ہے. پہلے ایگزام پہ 20th سینچری میں, اور اب 21 سینچری میں پہ زیادہ فوکس ہے, اور لرننگ پروسیس پہ زیادہ فوکس ہے. اور پہلے کلاس روم میں لرننگ ہوتی تھی, اب ورلڈ وائڈ لرننگ ہوتی ہے. تو کیوں ہم اسٹوڈنٹس کو سوشل میڈیا پہ جب جانا ہی ہے, اسٹوڈنٹس نے ٹی وی دیکھنا ہی ہے, اور اسٹوڈنٹس نے لیپ ٹاپ موبائل کو یوز کرنا ہی ہے, تو ان کو اگر ہم نے انگیج اور فوکس اور ٹارگیٹ نہ کیا تو وہ اپنی مرضی سے چیزیں سیکھیں گے, اور پھر جو چیزیں سیکھیں گے ان کا ریفلیکشن ان کی لائف سے نظر آئے گا. جب اسٹوڈنٹس فائٹنگ موویز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ان کے یہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ان پہ فوکس اور بارڈر نہیں لگایا, اور اس پہ چیک نہیں لگایا, اور اسٹوڈنٹ سے کاؤنسلنگ ان کو نہیں کی, تو اسٹوڈنٹس نے اگر ان کو فائٹنگ موویز اور گیمز دیکھی ہیں تو کلاس روم میں فائٹنگ ریفلیکٹ ہوگی ان کی لائف سے. تو لہٰذا اس وقت ٹیچر کی بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی کیا ہے کہ اس نے جو ورلڈ وائڈ اور گلوبل ولیج اور ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے ٹولز آگے ہیں, ان کو بھی لرننگ کے لیے اڈاپٹ کر لینا ہے. اگر آپ نے اسٹوڈنٹس کو فوکس انگیج نہ کیا تو وہ چیزوں کا امپیکٹ پڑے گا. لہٰذا آپ ان کے ساتھ کنسٹرکٹیو گیمز, ٹیچرس کو پتا ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے کون سی گیمز ہیں اور کون سے پروگرامز ہیں, کون سی موویز ہیں, کون سے ڈرامہ ہیں, کون سی ڈاکومنٹریز ہیں. یہ ٹیچر کو آئیڈیا ہونا چاہیے تاکہ وہ ساری چیزیں وہ ان کو فوکس کروا کے تو پراپر ڈائمینشن دے دے, اور وہ انہی چیزوں میں انگیج رہے. چونکہ اسٹوڈنٹس نے یہ ساری چیزوں کو یوز کرنا ہے, تو لہٰذا ہم ان کو اوائڈ نہیں کروا سکتے, ان کو ہم اس پہ فوکس اور انگیج اور کنسٹرکٹیو ڈائمینشن دے سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. جس طرح آپ نے فلپڈ کلاس روم میں ایک لیکچر تھا, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کا یوز کیسے کرنا ہے, تو اس لیکچر سے کچھ چیزوں کو آپ مزید لے لیے گا. اس کے بعد ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. اسکلز فار 21 سینچری صرف پڑھانا نہیں بلکہ آگے بڑھانا ہے, ڈیولپ لیڈرشپ اسکلز. اور لیڈر کیا ہوتا ہے جی, لیڈر یہ ہوتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کے اندر وہ پوٹینشیل, وہ اسکلز, آئی کین ڈو اٹ, کانفیڈینس اور موٹیویشن اس کو نظر آئے. اور لیڈرشپ اسکلز میں لرنر اٹونومی, ٹیک رسپانسبلٹی, بچے اپنی ڈیوٹی کو آن کریں, اپنی رسپانسبلٹی خود لیں, بار بار ہمیں ان کو ریمائنڈ نہ کروانا پڑے. گول سیٹنگ اسکلز ہیں, چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں, لائف کے گولز. اسکول کی بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ٹائم کو کیسے مینیج کریں, تو ٹیچرز عام طور پر اس میں انوالو نہیں ہوتی کہ بچوں کے گھر کا اسکیجول
بہت کم ٹیچرز ہیں جو چیک کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس آپ کے گھر میں ٹائم ٹیبل کیا ہے، کس طرح آپ کا پڑھنے کا، ہوم ورک کرنے کا، ٹی وی دیکھنے کا، اسپورٹس کا کیا پیٹرن ہے. تو ٹائم مینجمنٹ میں جو اسکیجول بنانا ہے، ان کے گھر کا بھی اسکیجول دیکھنا ہے کہ پراپر ٹائم مینجمنٹ اسکلز اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا ہو جائیں. ٹیم ورک اور انٹریکشن کی اسکلز ہیں. آج یہ جو بیہیویئر کے بے شمار چیلنجز آتے ہیں، اس میں اگر ٹیم ورک کی اور دوسروں کو کیسے اون کرنا ہے، دوسروں کو کیسے اپریشیٹ کرنا ہے، جہاں اختلاف رائے ہے وہاں پہ کیسے ہمیں اپنے دلائل کو پیش کرنا ہے. تو یہ کتابوں میں تو چیزیں ہیں، مگر پریکٹیکلی ہمیں ان کو ان کی لائف سے ریفلیکٹ کروانی ہے. کمیونیکیشن سکلز ہیں، لسننگ سکلز ہیں، اور مینرز ہیں. کمیونیکیشن کے لسننگ مینرز ہیں، دوسرے سے بات چیت کرنے کے مینرز ہیں. تو یہ 21 سینچری کی ڈیمانڈز ہیں. اور لاسٹ میں ڈیولپ لیڈرشپ اسکلز فار پرسنل گریڈنس کی یہ 4 اسکلز ہر صورت میں ایک اسٹوڈنٹ کو گریڈنس کے لیول پر اگر لے کر جانا ہے تو اس میں یہ نظر آنی چاہیے. پہلی کون سی ہے؟ ویژن. ویژن یہ ہے کہ 10 ایئرس کا پورا ویژن ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. وہ آفٹر 10 ایئرس اور اس کی لائف میں وہ صرف کیا بول رہا ہے، پائلٹ بننا ہے، فوجی بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا اس سے بڑھ کر وہ کہہ رہا ہے میں نے اینکر بننا ہے، میں چیف جسٹس بننا ہے، میں نے پرائم منسٹر بننا ہے، میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے. تو ویژن اسٹوڈنٹس کا پیدا کرنا، جتنا بڑا ویژن ہے. آپ عبدالستار ایدھی صاحب کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دیکھ لیں. اس طرح کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں، تو ایک چیز کا ان میں اور عام لوگوں میں فرق ہے، ان کا گول اور ان کا ویژن. جتنا بڑا ویژن ہے اتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے. اور جتنے لو اسٹیٹس کے لوگ ہیں ان سے دیکھیے گا ان کا ویژن، ان کا گول چھوٹا ہوگا. تو گریٹنس، انسان کا جو گریٹنس ہے وہ ہے گول اور ویژن. اور دوسرا ڈسپلن، کہ ضبط نفس کرنا. اگر اسٹوڈنٹس کا دل نہیں کر رہا ہوم ورک کرنے کو، مگر وہ ہوم ورک کرے. اس کا رات ٹائم پہ سونے کو دل نہیں کر رہا تو وہ سوئے، صبح جلدی اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تو وہ اٹھے. پراپر ٹائم کو فوکس کرے اور ویلیوز کو فوکس کرے. کہ اس کا دل نہیں کر رہا دوسرے کو سننا، مگر یہ ہے کہ دوسروں کو رسپیکٹ دینے کے لیے وہ سنیں، تاکہ انڈرسٹینڈنگ لے کہ دوسرے کا موقف کیا ہے. اور بعض کا دوسرا بندہ گالی نکالتا ہے، برا بلا کہتا ہے، بولنگ ایٹیچیوڈ اسٹوڈنٹس میں ہوتے ہیں، تو اس پہ ضبط نفس کرنا. اور اس پہ میش میلو ٹیسٹ بھی ہے، اس کو آپ دیکھ لیے گا. تو یہ ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ڈسپلن کرنا. اور پیشن ہے، جوش و ولولہ بہت زیادہ ہو، شوق ہو. اور یہ آگ ہے بندے کو رکنے نہیں دیتی، بندے کو سونے نہیں دیتی. تو بے شمار اسٹوڈنٹ سے 2 دن آپ سے موٹیویشن لیتے ہیں، اسٹاپ ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر پیشن، جوش ولولہ، امپورٹنس پیدا کرنی ہے. اور 4th پہ ہے کانشنس. کانشنس ہوتا ہے رائٹ رانگ کا ڈفرنس. اس کے اندر ہمیں چراغ جلانا ہے کہ اس کے ضمیر بولے، اور اس کو اصول سکھانے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کام غلط ہے تو اس کے اوپر سٹینڈ لینا ہے. تو یہ 4 کوالٹیز ہیں لیڈرشپ کی، یہ ہم نے ان کے اندر پیدا کرنی ہے. اور یہ لرننگ فرام فیلئر، ان پہ ہم بات کر چکے ہیں. یہ آج کی ہماری کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اور امید ہے کہ آپ نے بے شمار چیزوں کو پک کیا ہوگا. میں آخر میں ایک ایکٹیویٹی کروا کے تو کلوز کرتا ہوں. وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا. جب تک ہم فوکس نہیں ہوں گے، ریفلیکشن کے لیے ہم فوکس نہیں ہوں گے، تو ہم ریفلیکٹیو پریکٹس کو اون نہیں کر سکتے. اور فوکس کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کے بعد ہم کلوزنگ کرتے ہیں. وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ دیکھیے گا، آپ نے آنکھیں بند کی، سب لوگ کریں آنکھیں بند، اور 3 لمبے سانس لیں. اوکے، اب آپ بریتھنگ کریں، سانس لیں اور اس پہ ٹوٹل فوکس کریں. آنکھیں بند ہیں اب سب کی، اسکرین آپ لوگ نہیں دیکھ رہے، اور بریتھنگ پہ فوکس ہے.
कैसे आप नाक से सांस ले रहे हैं, कैसे उसको एक्सेल कर रहे हैं, कैसे एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो पूरा आपने ब्रीथिंग पे फोकस करें और पूरा फोकस आपका सांस पे है। ओके, आप सांस लेते जाए, इस पे फोकस रखें, किस तरह आप पूरा फोकस सांस पे है, किस तरह आपके लंग्स में हवा जा रही है, कैसे आप उसको बाहर नथनों के जरिए निकाल रहे हैं, कैसे आप इनहेल करते हैं। तो इस पे पूरा फोकस है आपका। ओके, आंखें बंद हैं, देखिएगा। मैं भी कैमरे को ऑफ करता हूँ। वॉइस आप तक पहुंच रही है जी। सांस पे पूरा फोकस है और सांस पे फोकस रखना है। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाय बनाई जा रही है। ओके, पानी रखा गया है, उसमें पत्ती डाल दी है, बड़ी खुशबू पैदा हो रही है, दूध डाला है और चाय आपके सामने आ गई है, प्यारी सी खुशबू आ रही है। कॉफी आपके सामने आ गई, उसकी खुशबू आ रही है। सांस पे फोकस करना है, मेरी बातों पे फोकस नहीं करना जी। और अब आपने चाय पीनी शुरू कर दी है, आपके साथ लोग हैं उन्होंने भी चाय पीनी शुरू कर दी है। उम्मीद है मेरी बातें आप सुन नहीं रहे। ओके, तो देखिएगा कि हमने चाहा भी तो हमारा फोकस डेवलप नहीं हुआ। क्यों? कि अभी हमारी वो सांस की प्रैक्टिस नहीं हुई। तो सेम इसी तरह से किसी भी काम को करने के हवाले से प्रैक्टिस करनी होती है। तो रिफ्लेक्टिव में आपने एक एक चीज को लेना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है ताकि वो चीज आपकी लाइफ से रिफ्लेक्ट करे। 7 स्किल्स पे बात की है, कंटिन्यूटी के साथ इम्प्रूवमेंट करनी है, इस पे बात की है। इस तरह की बेशुमार चीजें जिन पे हमने बात की है। तो इस पे आपने पूरा फोकस होकर प्रैक्टिस को ऑन करना है और कंटिन्यूटी के साथ इम्प्रूवमेंट होगी। इंशाल्लाह ताला आप नेशनल लेवल के टीचर बनेंगे। ये आज का हमारा ओवरऑल टॉपिक था। हमने स्टार्ट में रिफ्लेक्शन पे बात की थी, रिफ्लेक्शन की डायमेंशन पे बात की थी, रिफ्लेक्शन के टूल्स पे बात की थी, 21st सेंचुरी के चैलेंजेस क्या हैं और लीडरशिप स्किल्स 21st सेंचुरी जो डिमांड करती है वो क्या है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है। इस पे आज का जो हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि रिफ्लेक्शन को एक नई डायमेंशन से आपको समझने का मौका मिला होगा और सितारों से आगे जहां और भी हैं, हाउ हाई स्काई हाई, हाउ हाई स्काई हाई, हाउ हाई स्काई हाई। थैंक्स। आपके क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ओके, इधर कमेंट है भी लर्निंग कॉर्नर्स का आइडिया अच्छा है। ओके, क्वेश्चंस नहीं है आपके कोई भी? आज की ट्रेनिंग को हम नेशनल स्टार बने, प्रोफेशनल बने और अजमत और बुलंदी के लिए ही आपको भेजा गया है। स्टूडेंट्स को भी वैसे ही रिफ्लेक्शन दें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।